औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब भाइयों को मेरी तरफ से इस स्टडी सर्कल में खुशामदीद। मुझे जो इसका पार्ट दिया गया है वो ये है कारकुनों का असल सरमाया, और हम तहरीक और कारकुन किताब का मुतालिया कर रहे हैं। ये उसका हिस्सा चहारम है और उसके 4 हिस्से थे, उनमें से तीसरा हिस्सा जो है वो मुझे दिया गया है। इस हिस्से में 2 अहम चीज़ें जो हैं हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। एक है अल्लाह की याद की अहमियत। हमारे सरमाए के हवाले से 2 चीज़ें बताई गई हैं। एक अल्लाह की याद की अहमियत और दूसरा इज्तिमाई इखलाक की। जो चंद मिनट मैं आपसे लूँगा इंशाल्लाह, वो इन्हीं 2 मौज़ूआत के गिर्द जो है वो रोटेट करेंगे। इसमें से पहला जो टॉपिक है वो है अल्लाह की याद से गफ़लत के हवाले से, कि अगर इंसान के दिल में अल्लाह की याद ना हो, कोई दिल अगर अल्लाह की याद से गाफिल हो जाए, गफलत का शिकार हो जाए, तो ये उसके लिए तारीकी का सबब बनता है। और इस हवाले से बताया गया किताब में कि ये इल्म व फ़िक्र में भी तारीकी लाता है, दिल में भी तारीकी लाता है और दिमाग में भी तारीकी लाता है। इससे क्या मुराद है? अगर अल्लाह की याद ना हो, तो उससे इल्म व फ़िक्र में किस तरह से तारीकी होगी? इल्म का मकसद होता है हमें रोशनी देना, हमें रास्ता दिखाना। अगर हमारे दिल में अल्लाह की याद नहीं होगी और इल्म हासिल ऐसे किया जाएगा कि जिसका पर्पज़ अल्लाह से अपने आप को जोड़ना नहीं होगा, तो वो इल्म भी हमको दीन से दूर ले जाने का सबब बनेगा। इसी वजह से हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे रिसर्चर्स होते हैं, मुफक्किरीन होते हैं, जिनको नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है, इल्म बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अल्लाह से, अल्लाह के दीन से, अल्लाह की किताब से, अल्लाह के नबी से वो उतने ही दूर होते हैं। स्पेशली अगर आप ये देखें, आजकल मगरिबी मुफक्किरीन जो हैं, उन्होंने इस्लाम के ऊपर बहुत-बहुत रिसर्च की है, लेकिन उनका पर्पज़ सिर्फ़ हुसूल इल्म होता है। अल्लाह की याद से गफ़लत होते हैं, तो इस वजह से को उनकी डायरेक्शन जो है वो किसी जगह से कहीं और निकल जाती है। डिस्पाइट ऑल दैट नॉलेज, वो दीन से दूरी इख्तियार करते हैं। दूसरी चीज़ है दिल और दिमाग। दिल इज़ अ प्लेस ऑफ इमोशंस। तो अगर हम अल्लाह के दिल को अल्लाह की गफ़लत से, जो है अल्लाह की याद से गाफ़िल रखेंगे, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि हमारा दिल और चीज़ों की तरफ जो है वो लगेगा। इट्स लाइक अ पॉट, इफ देयर इज़ नथिंग इन देयर, समथिंग एल्स वुड कम टू फिल इट। इफ देयर इज़ नो वाटर इन देयर, तो वो हवा से भर जाएगा। उसके अंदर, दिल के अंदर ये मामला है कि ज़रूर कोई ना कोई चीज़ रहती है। अगर आप उसको अल्लाह की याद से गाफ़िल कर लेंगे, तो वो किसी और चीज़ की याद, किसी और चीज़ की मोहब्बत, किसी और चीज़ की लगन अपने दिल में बसा ले, अपने अंदर बसा लेगा। ये ऐसा नहीं होता कि दिल किसी लगन से खाली रहेगा। अगर अल्लाह की मोहब्बत नहीं है, तो हो सकता है माल की मोहब्बत हो सकता है अपने स्टेटस की मोहब्बत हो सकता है अपने, जो है वो, एक रिप्यूट की मोहब्बत हो सकता है अपने घर की मोहब्बत हो। इन चीज़ों की मोहब्बत जो है वो दिल में बस जाती है, अगर अल्लाह की याद से हम उसको गाफिल रखेंगे। और इसके रिजल्ट के तौर पे तरह-तरह के इमोशंस निकलते हैं। कभी हसद का इमोशन निकलता है, किसी के पास हमने कुछ और देखा, हमारे पास वो नहीं है, और अल्लाह की याद से दिल गाफिल है, तो हसद का इमोशन निकलेगा। कई दफ़ा नफ़रत का इमोशन निकलता है। कई दफ़ा और चीज़ों के लिए मोहब्बत का इमोशन निकलता है। कई दफ़ा नफ़सानियत का, या आप जिसको समझ लें कि एक बेराहरवी की जो है वो कैफ़ियत दिल पे तारी होती है। ये कब होती है? जब इंसान का दिल अल्लाह ताला की याद से गाफ़िल होता है। इसी वजह से अहादीस में फ़रमाया गया है, जिसका मफ़हूम है कि जब इंसान एक ज़ना कर रहा होता है, उस वक़्त वो मोमिन नहीं होता। जब वो चोरी कर रहा होता है, तो वो मोमिन नहीं होता। तो ये उसके दिल में जब अल्लाह की याद नहीं होगी, तब उसे उसके जिस्म से इस तरह के अफ़आल जो है वो सरज़द होंगे। और दिल का ताल्लुक, जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया, इमोशन के साथ है, तो आपके इमोशन जो है वो अनकंट्रोल्ड रहेंगे। इसके बाद बात आती है दिमाग की। दिमाग का काम होता है फ़िक्र करना, या दिमाग का काम होता है इंटेलेक्चुअल डिसीजन मेकिंग करना। और अगर आप अपने दिमाग को अल्लाह की याद से नहीं जोड़ के रखेंगे, तो दिमाग आपको ऐसे-ऐसे मशवरे देगा, ऐसी-ऐसी सोचें सुझाएगा, जो आपको लगेगा कि ये बड़ी इंटेलिजेंट बात है, ये बड़ी इल्मी बात है, लेकिन असल में वो बात इल्मी नहीं होगी। असल में वो बात हमारी गुमराही की तरफ हमें लेके जाएगी। तो अगर हमने इन अपने आप को इन मुश्किलात से, अपने आप को इन तकलीफ से, इस बेराहरवी से, इस दीन से दूरी से बचाना है, तो हमें अपने आप दिल को हर वक़्त अल्लाह की याद से जोड़ना होगा। और अगर हम ये करेंगे, तो उसी सूरत में हम शैतान के हमलों से बच सकेंगे। अदरवाइज़ हम बज़ाहिर दीन का काम कर रहे होंगे, लेकिन वो दीन का काम भी हमारा दुनियादारी बन जाएगा।
اس کے اندر بھی جو ہے وہ مقصدیت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اس کی بجائے دین اللہ تعالیٰ سے محبت کا حاصل کرنے کا ذریعہ بننے کے بجائے ہمارے دنیا کے حصول کا ذریعہ بن جائے گا. اس کا واحد حل یہ ہے کہ دل کو ہر وقت اللہ کی یاد سے جوڑ کے رکھیں. اپنے آپ کو ریمائنڈ کراتے رہیں کہ یہ جو میں ایفرٹ کر رہا ہوں یہ کس کے لیے کر رہا ہوں، کس کی محبت میں یہ کر رہا ہوں، اور ایک لمحے کے لیے بھی اس کو دل سے جدا نہ ہونے دیں. اس کے پریکٹیکل ویز کچھ جو ہو سکتے ہیں ان میں ذکر ہے کہ اپنے خود کو ذکر سے، جب ذکر آپ کر رہے ہو تو صرف آپ کے الفاظ پہ ذکر نہ ہو، آپ اس کا معنی بھی سمجھیں، آپ کو پتہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. وہ کون ہے جس کے لیے میں کہہ رہا ہوں سبحان اللہ، جس کے لیے میں کہہ رہا ہوں اللہ اکبر جو سب سے بڑا ہے، وہ کون ہے؟ اس سے واقفیت حاصل کریں، اس سے معرفت حاصل کریں، اس سے ایک تعلق بنائیں، اور اپنے دل کو اس محبت میں ہر وقت گرفتار رکھیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں دل، دماغ اور علم و فکر کی گمراہی سے بچائیں گے. اس کے بعد جو اگلا ٹاپک ہے جو اس سیکشن میں، وہ ہے جماعتی اوصاف یا جماعتی اخلاق کے حوالے سے. اس میں مولانا نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہماری امت میں ہمیشہ سے صالح لوگ، نیک لوگ موجود رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری یہ سچویشن ہے کہ ہم پستی کا شکار ہیں، ہم تنزلی کا شکار ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہمارے افراد کے اندر اجتماعی اخلاق نہیں ہوتا تو وہ کسی فکری اور تہذیبی یلغار کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جب بھی فکری یا تہذیبی یلغار ہوتی ہے تو انڈیویجول افراد اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس وجہ سے کیا نتائج نکلتے ہیں؟ کبھی تو یہ نتائج نکلتے ہیں کہ لوگ میدان میں نہیں آتے، نیک لوگ ہوتے ہیں، صالح لوگ ہوتے ہیں، لیکن میدان میں نہیں آتے، ان باطل نظریات کا، ان باطل یلغاروں کا مقابلہ نہیں کرتے، اور ان کے دل میں خیال ہوتا ہے کہ میں ایک فرد ہوں، میں کیا کر لوں گا، یا ہم چند فرد ہیں، ہم کیا کر لیں گے. اس وجہ سے اکثریت میدان میں نہیں آتی، باطل کھلا گھومتا ہے، اور نیک اور صالح لوگ اپنے آپ کو روک کے رکھتے ہیں. یا پھر یاد ہوتا ہے کہ وہ چونکہ انڈیویجول ہوتے ہیں، ایک اکیلے پتے کو بارش کو بہانا بہت آسان ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ ساتھ بہ جاتے ہیں. جب وہ یلغار آتی ہے، جب وہ ریلا آتا ہے، جب وہ سیلابی ریلا پہنچتا ہے تو ہمیں ساتھ بہا کے لے جاتا ہے، ہماری فکر کو بھی بہا کے لے جاتا ہے اور ہمارے کردار کو بھی بہا کے لے جاتا ہے. اس وجہ سے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ بہت نیک نیک لوگ، اور وہ ایک عجیب و غریب سچویشن میں اپنے آپ کو جو ہے وہ پھنسا لیتے ہیں. اور یہ اسی کی وجہ ہوتی ہے کہ ہم اجتماعیت سے جڑنے کی بجائے انفرادیت کی زندگی میں رہ رہے ہوتے ہیں، اور وہ ریلا آتا ہے اور ہمارے اخلاق اور کردار کو بھا کے لے جاتا ہے. کبھی جو بہت نیک ہوتے تھے اور پھر وہ جو ہے وہ نائٹ کلبوں کی زینت بنتے ہیں. اس کے برعکس اگر ہم اپنے اندر اجتماعی اوصاف پیدا کریں گے تو ہم بڑی سے بڑی مشکلات کا مقابلہ کر سکیں گے. اور جس اجتماعیت کی ہم یہ بات کر رہے ہیں، اس سے مقصود ہمارا صرف چند لوگوں کو یکجا کرنا نہیں ہے، ہمیں ایک بڑی افراد جو قوت میں افراد کو اکٹھا کرنا ہے تاکہ ہم اپنے بڑے مشن کو کامیاب کر سکیں. اسی کے لیے یہ جماعتیں بنائی جاتی ہیں، اسی کے لیے یہ ڈسپلنڈ اپروچ جو ہے وہ کی جاتی ہے. اگر جماعتی ڈسپلن نہیں ہوگا تو ہم ان بکھری ہوئی اینٹوں کی طرح ہیں جو کہ کسی کام کی نہیں ہے. لیکن اگر انہی اینٹوں کو جوڑ کر ایک دیوار بنا دی جائے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کر رہی ہو، تو یہ بڑی سے بڑی جو قوت سے چیز آ کے ٹکرائے گی اس دیوار سے، وہ خود پاش پاش ہو جائے گی بجائے یہ کہ اس دیوار کو توڑ سکے. تو ہمیں اپنے اجتماعی اخلاق اور کردار سے اس طرح کی جماعت بننے کی کوشش کرنی ہے تاکہ ہم ان یلغاروں کا، جو آج کل بہت زیادہ ہے، ہمیں میڈیا کے ذریعے سے یہ الغار ہے، ہمیں تہذیبی یہ الغار ہے، ایک کلچرل یہ الغار ہے، سویلائزیشن کی یہ الغار ہے، ہمارے نظریات کو جو ہے وہ پارا پارا کیا جا رہا ہے، نظریات پہ یہ الغار ہے، ہمارے دین کی ویری بیسس کے ذریعے لوگ کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں شکوک پیدا کیے جا رہے ہیں. تو اس وجہ سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں کہ اس کا مقابلہ ہم نے کیسے کرنا ہے. اور اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک ایسی مضبوط اجتماعیت کا حصہ بنا لیں اور اجتماعی اوصاف اور اخلاق کو اس قدر نکھار لیں کہ بڑے سے بڑی مشکلات کا مقابلہ کر سکیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جماعت اخلاق جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ ہے کیا؟ اس حوالے سے ایک کتاب میں اس کے 3 مین چیزیں بتائی گئی ہیں. پہلی چیز یہ بتائی گئی ہے کہ جماعتی اخلاق سے مراد یہ ہے کہ مقصد کے لیے لگن ہو، جس بھی آبجیکٹو کے لیے ہم کھڑے ہیں اس سے انتہائی درجے کی محبت ہو. تو یہ ہمیں اپنے آپ کو اس وقت کویشچن کرنا چاہیے، اپنی جماعت کے حوالے سے کویشچن کرنا چاہیے کہ ہمیں اس سچویشن ہے کہ ہمیں اپنے مقصد سے لگن ہے، یا ہم برائے نام اس جماعت کے ساتھ اٹیچڈ ہیں. مولانا کہتے ہیں کہ اس کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے سے بھی نہ چکے.
اور یہ صرف اسلام کے حوالے سے بننے والی جماعتوں کی بات نہیں ہو رہی، آپ کسی بھی آرگنائزیشن کو دیکھیں، آپ کمیونزم کو دیکھیں، انہوں نے اس کے لیے قربانیاں دی، لوگوں نے کیپٹلزم کے لیے قربانیاں دی، لوگوں نے اپنی نیشنز کے لیے قربانیاں دی، اپنی نیشنل سٹیٹس کے لیے قربانیاں دی، اور ہم جو دین حق ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا اس کے لیے ہم کتنی سر دھڑ کی بازی لگانے کو تیار ہیں. جس مقصد کے لیے ہم یہاں پہ آسٹریلیا میں کھڑے ہوئے اور ہم نے آئیکن بنائی ہے، اس مقصد کے لیے ہم کتنی قربانیاں دینے کو تیار ہیں، لگن اس سے ہمیں کتنی ہے. پھر اگلی بات جو ہے اجتماعی اخلاق کی، وہ یہ ہے کہ ہمیں قیادت بھی کرنا آتی ہو اور اطاعت بھی کرنا آتی ہو، ہم دونوں کے ماہر ہوں. اور آرگنائزیشنز میں یہی کام ہوتا ہے کہ آج کو ایک شخص قائد ہے، کل کو وہ شخص کسی کا مطیع ہوگا، کسی کی اطاعت میں ہوگا. اور آج کوئی شخص جو آپ کی اطاعت کر رہا ہے، کل کو وہ آپ کی قیادت کرے گا. تو ان دونوں صورتوں میں ہمیں اپنے آپ کو دین کے لیے، دین کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہنا ہے، اور دونوں میں مہارت پیدا کرنی ہے. جب قیادت ملے تو بہترین قیادت کر کے دکھائیں، اور جب اطاعت ملے تو بہترین اطاعت کر کے دکھائیں. ہمارا آرگنائزیشن سے باہر جو بھی رول ہو، جو بھی رتبہ ہو، جتنی بھی ہماری فائنینشیل سچویشن ہو، جتنی بھی ہماری جاب اچھی ہو، جب ہم آرگنائزیشن میں آتے ہیں تو پھر ہم یہاں کی قیادت اور یہاں کی اطاعت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں گے. اگلی چیز ہے مشن کے لیے قربانی کا جذبہ. اور اس حوالے سے میں ایک اقتباس کتاب سے جو ہے وہ پڑھنا چاہوں گا. آپ میں سے ہر فرد کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ جماعتی مقصد کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دے سکتے ہیں، بڑی سے بڑی بازی کھیل سکتے ہیں، اپنے جان و مال اور آل اولاد کے لیے بڑے سے بڑا خطرہ مول لے سکتے ہیں، ایثار، انفاق، تواضع، خاکساری، محبت، ہمدردی اور خیر خواہی کی بہترین مثال بن سکتے ہیں. یہی اجتماعی اخلاق قوموں کی کامیابی کا راز ہے. اور جو بھی آپ کامیاب قومیں دیکھیں گے، کامیاب ریولوشنز دیکھیں گے، کامیاب چینج دیکھیں گے، میجر ماس چینج دیکھیں گے، اس کے پیچھے یہی اخلاق ہوں گے. اگر لوگوں کو لگن نہیں ہوگی اپنے مقصد سے، قربانی نہیں دیں گے، قیادت کرنا نہیں جانتے ہوں گے، اطاعت کرنا نہیں جانتے ہوں گے، تو کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جو اس اخلاق سے، اجتماعی اخلاق سے دور ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم انٹرنلائز نہیں کرتے پرابلم کو، مسئلے کو انٹرنلائز نہیں کرتے، بلکہ ایکسٹرنلائز کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے، یہ مسئلہ کسی اور قوم کی وجہ سے ہے، ان لوگوں نے ہمارے ساتھ بہت برا سلوک کیا. مولانا ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم ان مسائل کو انٹرنلائز کریں کہ ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں، ہم کیا کر سکتے تھے جو ہم نے نہیں کیا، آنے والے دور میں ہم کیا کریں گے. تو اس میں اپنے آپ کو ہمیں جو ہے وہ اینالائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں پہ مس کر رہے ہیں. بجائے بلیم ڈالنے کے اوروں پہ، ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم میں کیا کمی ہے، اس کو دور کریں. دوسرا ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم دین کے جامع تصور کو نہیں سمجھتے. ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ دین ہمارا ہمیں اخلاقی نظام بھی دیتا ہے. ہمیں یہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ دین کے جو جامع تصور ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں اجتماعیت کی ضرورت کیوں ہے. اس حوالے سے اسکرین کی لیفٹ سائڈ پہ آپ کو جو ایک بلڈنگ نظر آ رہی ہے، یہ وہ دین کا جامع تصور ہے جو ڈاکٹر سہار احمد صاحب نے اس فگر کے ذریعے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی. اس کی بیس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایمان ہے، اور اس کے بعد انفرادی عبادات، انفرادی شہادہ، اور اس کے بعد انفرادی عبادات. اور جب آپ یہ کریں گے تو پھر آپ اس منزل کو اچیو کریں گے جسے ہم کہتے ہیں اسلام، یعنی اپنے آپ کو جھکا دینا، یا اطاعت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، تقوی اللہ سے ڈر کے چلنا، اور عبادت. یہ عبادت کی سطح ہے، پہلی پہلی منزل. لیکن یہ دین کا مکمل تصور نہیں ہے. اس کے بعد آپ کو، جب آپ اپنی انفرادی اس کو اجتماعی کو عمارت کو تعمیر کر لیں گے، اس کے بعد جو اگلا آپ کا اسٹیپ آئے گا وہ ہے باطل نظریات سے لڑنا. اس میں تبلیغ کے ذریعے آپ لڑیں گے، دعوت کے ذریعے لڑیں گے، جہاد بالقرآن کریں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے، اور شہادت علی الناس کریں گے. یہ سب ہماری دوسری منزل کی رسپانسبلٹیز ہیں. دین کا معاملہ یہاں پہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا. ڈاکٹر سہار احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سیکنڈ منزل ہے، اس کے لیے آپ کو انجمنیں اور اس کے علاوہ اکیڈمیز اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، یہ چیزیں آپ کو اس منزل کو اچیو کرنے میں مدد دے سکتی ہیں. لیکن اس سے جو اوپر کی جو عمارت کی منزل ہے، اس کے لیے آپ کو نہایت مضبوط کریکٹر کی جماعت چاہیے، نہایت سخت ڈسپلن کی جماعت چاہیے. اگر آپ کے اندر وہ نہیں ہے، وہ آپ کے اندر اجتماعی اوصاف نہیں ہے، تو آپ کبھی بھی یہ منزل اقامت دین کی سر نہیں کر سکیں گے. اس منزل کو سر کرنے کے لیے
اور تکبیر رب کرنے کے لیے، اپنے رب کو بڑا کرنے کے لیے دنیا میں ہر معاملے میں، ہر نظام میں اپنے رب کے نظام کو بڑا کرنے کے لیے، لیظہرہ علی الدین کلہ کرنے کے لیے آپ کو ایک نہایت مضبوط جماعت بننا پڑے گا، اور اس جماعت کے بغیر، اس جماعتی اخلاق کے بغیر آپ دین کی یہ ذمہ داری ادا نہیں کر سکتے۔ کوئی انفرادی فرد قامت دین کی ذمہ داری ادا نہیں کر سکتا جس طرح اس کو ادا کرنے کا حق ہے۔ اگلی چیز جو ہماری خرابی کی جڑ ہے وہ ہے گناہ کا غلط تصور۔ ہمارے اندر سے یہ تصور ہی نکل گیا ہے کہ گناہ صرف انفرادی حیثیت میں نہیں ہوتا، اجتماعی حیثیت میں بھی ہوتا ہے۔ ہماری انفرادی ذمہ داریاں بھی ہیں اور اجتماعی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ ہم اجتماعی ذمہ داریوں سے غفلت برتنے کو گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ ہم یہ سمجھتے نہیں کہ جو ہماری جماعت کی طرف سے ہماری ذمہ داری ہے، ہماری آرگنائزیشن کی طرف سے ہماری ذمہ داری ہے، اگر ہم ان کو ادا نہیں کر رہے تو اقامت دین کی عمارت کی ایک اینٹ ہم نے کھینچ لی ہے، اور ہم اس کو گناہ تصور نہیں کرتے۔ یہ ہمارے اس تصور کی غلطی ہے جس کی وجہ سے آج ہم اپنے مرض میں مبتلا ہیں۔ اور اس کے علاوہ چوتھی چیز جو ہے وہ ہے ہمارے ذاتی مفادات۔ ہم ان کو اپنے اجتماعی مفادات سے پہلے رکھتے ہیں۔ اگر ہم میں سے ہر فرد کی یہ سوچ ہو تو جماعت یا آرگنائزیشن کیسے کامیاب ہوگی؟ اس کے بعد مولانا نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ جس اجتماعی اخلاق کی ہم بات کر رہے ہیں وہ کسی نیشنل کیریکٹر کا نام نہیں ہے، کسی صرف ایک نیشن کے لوگوں کی بات نہیں ہو رہی کہ وہ نیشن کے لوگ اپنے آپس میں اچھے اخلاق قائم کریں۔ یہ ایک بین الاقوامی معاملہ ہے۔ مسلمان جہاں دنیا میں ہے وہ ہمارا بھائی ہے، اور وہ ہماری اس عمارت کا حصہ ہے۔ اس کی ایک اینٹ پہ ہم کام کر رہے ہیں، اس کی دوسری اینٹ پہ وہ کام کر رہا ہے۔ اس عمارت میں ایک سائڈ سے مسالہ ہم ڈال رہے ہیں اور دوسری سائڈ سے مسالہ وہ ڈال رہا ہے۔ ہم سب مل کر ایک دوسرے کو مضبوط کر رہے ہیں، وہ ہمارا ہی دست و بازو ہے۔ تو یہ ہم جس اجتماعی اخلاق کی بات کر رہے ہیں یہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو آپس میں جوڑتا ہے۔ اور آخری چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ایک اقتباس ہے جس میں مولانا فرماتے ہیں، دنیا میں کچھ چیزیں گر سے ناپی جاتی ہیں اور کچھ پیمانے سے، لیکن افراد اور جماعتوں کو ناپنے کی کسوٹی وہ عقیدہ ہوتا ہے جس کا وہ اعلان کرتی ہیں۔ آپ نے بھی ایک واضح عقیدے کا دنیا کے سامنے اعلان کیا ہے، اور دنیا آپ کو اسی عقیدے سے جانچے اور پرکھے گی۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ آپ نے اس عقیدے کے لیے کتنی قربانی دی ہے، مشکلات میں اس پر کتنی استقامت دکھائی ہے، اس کے لیے کتنے خطرات کا مقابلہ کیا ہے، اور اس کے عشق میں کیا بازیاں کھیلی ہیں۔ اگر اس اعتبار سے آپ کا کوئی وزن ہوا تو دنیا میں بھی آپ کا ایک مقام ہے اور آخرت میں بھی آپ کا ایک درجہ ہے، لیکن اس لحاظ سے اگر آپ بودے اور ناکارہ ثابت ہوئے تو دنیا میں آپ کے لیے کوئی جگہ ہے، نہ آخرت میں آپ کے لیے کوئی درجہ ہے۔ یہ ممکن ہے کہ آپ خود فریبی میں پڑھ کر خود کو کوئی بڑی چیز سمجھ بیٹھیں اور کچھ نہ کرنے کے باوجود یہ سمجھنے لگیں کہ آپ نے بہت کچھ کر لیا ہے، آپ نے تمام دنیا کو دھوکہ تو دے سکتے ہیں لیکن بہرحال خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے اس سیکشن کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔